अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो मेहरबान नावल का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। आर्यान प्लीज़ रुकें। वो माफ़ी मांगने के इरादे से उसके पीछे गई। वो गेट तक आ गया, उसकी आवाज़ पर रुका और पढ़ कर देखा। महक जल्दी जल्दी चलने लगी, तभी उसके पैर से कुछ टकराया और वो गिरने लगी। लेकिन उसके पहले ही आर्यान ने आगे बढ़कर उसे बचा लिया और बाजुओं से पकड़कर सीधा खड़ा किया। कोई काम सीधा नहीं होता ना तुमसे, अंधी हो देख कर नहीं चल सकती, गिर जाती तो। वो गुस्से से उसकी आंखों में झांक कर बोला और फिर किसी एहसास से दूर हुआ। महक जो पहले ही रो रही थी अब इजाफा हो गया। अब रो क्यों रही हो, वो बेजारगी से बोला और फिर गुस्सा जब्त किया। ओके सॉरी, चुप हो जाओ, वो नरमी से बोला। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं, गलती तो मैं करती हूँ, हर बार मेरी वजह से, वो रोने के दरमियान बोली। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस चुप हो जाओ, वो उसकी बात काट कर बोला। लेकिन सख्ती पर महक को और रोना आया। मैं चुप होने का कह रहा हूँ और तुम और ज़्यादा रो रही हो, वो फिर सख्ती से बोला। ओके, महक ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वो गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, परेशान मत हो और इंजॉय करो, वो समझाते हुए बोला। महक मासूमियत से सर हिलाती अंदर चली गई और आकर गाड़ी में बोतल लेकर बहुत सारा पानी अपने अंदर डाला और सुकून का सांस लिया। वो आना नहीं चाहता था, लेकिन आयान की नाराज़गी का ख्याल करके शादी पर आया। साथ मलिक साहब थे, जो अब्रार साहब और बाइयों से बातों में मसरूफ़ थे। वो भी सबके दरमियान बैठा रहा और अतराफ में नज़रें कमाई। तो महक और आर्यान साथ खड़े थे। महक ब्लैक रेड रंग के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्यान ने महक से कुछ कहा जिस पर वो खूबसूरती से हंस रही थी। उसे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बस इस जानिब देखता रहा। चेहरे पर अजीब सी उदासी संजीदगी आ गई। उसने नज़रें फेर ली। मदीहा, वो अपनी मदीहा की जानिब आती हुई गुस्से से बोली। क्या हुआ, चला क्यों रही हो? मदीहा ने पूछा। ये देखो, शादी पर किसने बुलाया है? इसने साहिल की जानिब इशारा करके कहा। बड़े पापा ने बुलाया होगा, उसके पापा को जानते हैं। मदीहा ने अंदाज़ा लगाया। उफ, क्या इस गधे का आना ज़रूरी था? सारा मूड ख़राब हो गया। वो मुंह बनाकर बोली। मदीहा ने कांधे कुचाए। महक आकर एक चेयर पर बैठी। साहिल भी वहीं आ गया। हे महक ने जवाब नहीं दिया, कोफत से आंखें घुमाई। वाओ, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, वो बैठते हुए बोला। महक उसकी जानिब देख भी नहीं रही थी, कभी कभी एक गुस्से भरी नज़र डाल देती। वो देर तक अपनी बातें करता रहा। वो बेजार होती रही लेकिन बोली कुछ नहीं। वो आर्यान का इंतज़ार कर रही थी, वो आए तो साहिल से मिलवाए और उसकी यह हरकतें बंद हो। लेकिन आर्यान कहीं बाहर गया हुआ था, किसी काम से। आर्यान मलिक कुछ दूरी पर बैठा काफ़ी देर से ये सब देख रहा था। फिर कुछ सोच कर उठा और वहाँ आया। एनी प्रॉब्लम, वो महक की जानिब देखकर बोला। जी नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जवाब साहिल ने दिया। लेकिन मुझे है, चलो, वो उसे गुस्से से देकर बोला और महक का हाथ पकड़कर तकरीबन खींचते हुए साथ ले गया। वैसे तो बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी, अब क्या हुआ? सांप सूख गया, कहीं और नहीं बैठ सकती थी? क्या ज़रूरत थी वहाँ बैठकर उसकी बकवास सुनने की? वो उसे लॉन में एक तरफ ले आया, दोनों बाजुओं को सख्ती से थामकर गुस्से से बोला। महक ने पहले हैरत से देखा और फिर अपने बाजुओं को जो उसकी गिरफ्त में थे। आर्यान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे आज़ाद करके पीछे हुआ। सॉरी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो ये समझो, वो सख्ती से बोला। और महक हैरानी से उसे देखने लगी और सफाई देने के लिए लब खोले, लेकिन वो बिना कुछ सरे चला गया। वहाँ से वो सीधा घर आया और फ़ोन करके मलिक साहब को बता दिया। अपने रूम में आया, कोट निकालकर सोफ़े पर डाला, शर्ट के ऊपरी बटन खोले और बालकनी में आया। वहाँ खड़े वही सब सोचता रहा। अब भी यही कहोगे? आर्यान मलिक के उससे मोहब्बत नहीं है जिस पर अभी अभी ऐसे हक जताकर आए हो, जैसे वो तुम्हारी मलकियत हो, जैसे किसी और के साथ देखना तुम्हें गवारा ना हो, जिसका रोना तुम्हें गवारा नहीं, जिसके ख्याल से तुम एक पल के लिए आज़ाद नहीं हो पा रहे। उसका दिल साया की तरह शक्ल में बात करता है,
بہت گھمنڈ تھا خود پر، محبت سے مقابلہ کرنے چلے تھے، لیکن دیکھ لو کیا ہو گیا، محبت ہوئی بھی تو ایسے، کبھی مل نہیں سکتی، ہمیشہ لا حاصل رہے گی، تمہیں تڑپاتی رہے گی، احساس دلاتی رہے گی، تمہاری ہار کا، تمہاری کمزوری کا۔ وہ سوچنے لگا، اس کا سایہ اس پر ہنس رہا تھا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، کف کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتے بولا۔ ملک صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ ایک چیئر پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ خاموشی سے نیچے نظریں کیے ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ بھی تو نہیں ڈیڈ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ 3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں بہت خاموش ہو۔ دا گریٹ آریان ملک نہیں کوئی اور لگ رہا ہے۔ کوئی پریشانی؟ انہوں نے فکر سے پوچھا۔ کوئی پریشانی نہیں ڈیڈ، وہ بنا دیکھے بولا۔ ہم دوست ہیں نا، تو چھپانا کیسا؟ میں خود بھی نہیں جانتا تو آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ ان کی جانب دیکھ کر بولا۔ اچھا چلو ایک بریک لے لو، کچھ دن آرام کرو۔ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا۔ نہیں ڈیڈ، اس کی ضرورت نہیں، ابھی بہت کام ہے، اچھا میں چلتا ہوں۔ ٹیک کیئر، وہ سنجیدگی سے بولا اور اٹھ گیا۔ واقعی وہ خود الجھن میں تھا تو ان کی الجھن کیسے دور کرتا؟ وہ ایان کے خاص بلاوے پر بھی ولیمے کی تقریب میں شریک نہیں ہوا تھا اور فیصلہ کیا تھا اب سب سے دور ہی رہے گا، لیکن وہ آفس آیا تو آریان صدیقی نے اسے کال کر کے کھانے پہ بلایا۔ اس نے انکار کیا، لیکن آریان کے بے حد اصرار پر اسے ہاں کرنی پڑی۔ راجہ کو رانی سے پیار ہو گیا، پہلی نظر میں پہلا پیار، دل جگر دونوں گائل ہو گئے، تیر نظر دل کے پار ہو گئے۔ وہ روز کی طرح بے سرے گانے کو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آریان دور سے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پنجا تو میری رانی تینوں محل دوا داں گا، وہ گانے لگا۔ مہک نے اسے غصے سے دیکھا۔ ایک بات بھی اس نے وہی کیا جس سے وہ چڑھتی تھی اور اس نے پائپ کا رخ اس کی جانب کیا اور سارا بھگو دیا۔ آریان نے آگے بڑھ کر پائپ چھینا اور اس کا رخ اس کی جانب کر کے اسے بھگو دیا۔ آریان وہ زور سے چلائی اور اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ فوراً ہنستے ہوئے دور بھاگا۔ مہک نے اسے آنکھیں دکھائی اور دوبارہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی اور چند قدم پر ہی باہر سے آتی آریان ملک سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ سیدھے زمین پر جا گری۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مہک نے نظریں پھیر لی لیکن آریان اسے دیکھتا رہا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آریان صدیقی نے آ کر اسے ہاتھ دے کر کھڑے کیا۔ آریان بھی اٹھ گیا۔ زمین گیلی ہونے سے کپڑوں پر بھی سخت مٹی لگ گئی۔ سفید شرٹ رنگ بدل چکی تھی اور اوپر سے مہک کے گیلے کپڑوں سے اس کے باقی کپڑے خراب ہو گئے۔ وہ شرمندگی سے بس رونے کو تھی۔ آئی ایم سوری، اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن مہک کو روتے دیکھ کر بولا۔ مہک نے خفتگی سے آریان صدیقی کو دیکھا اور دوڑ کر اندر چلی گئی۔ سوری آریان، میں اسے تنگ کر رہا تھا تو غلطی سے۔ آریان نے اس سے معافی مانگی اور وہ کپڑے صاف کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں۔ آریان، ایسے کیسے جاؤ گے؟ چینج کر لو۔ بائی نو اٹس اوکے، آئی ول مینیج، وہ سرسراتا بولا اور باہر نکل گیا۔ آریان نے پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے پہلی ناراضگی دور کرنے کا سوچ کر اسے بلایا تھا، ایک بار پھر وہی ہوا جس کا اسے بہت افسوس تھا۔ گھر آیا تو ملک صاحب گھر پر نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، ورنہ ان کے سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ وہ روم میں آیا اور نہا کر فریش ہوا۔ پتہ نہیں کس قسم کی لڑکی ہے، ایک موقع نہیں چھوڑتی غلطی کرنے کا، جب دیکھو کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ وہ باہر آ کر ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے بڑبڑایا۔ اسے مہک پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے وائٹ شرٹ نکال کر پہنی، بٹن لگائے۔ جب اس کا موبائل بجا، مہک کا نام دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی اور کال اٹھائی۔ کیا ہے، اب کچھ باقی رہ گیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ آریان وہ کہنے ہی لگی تھی، آریان نے اس کی بات کاٹی۔ چپ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو سوری کہا، وہ غصے سے بولا۔ سوری کہتی ہو پھر کچھ کرتی ہو، پھر سوری کہتی ہو پھر کچھ کرتی ہو، ایک موقع بتاؤ جب تم نے کچھ نہیں کیا، وہ غصے سے بولا۔ مہک جو کب سے رو رہی تھی، آریان کو محسوس ہوا، پھر رونے لگی۔ یار تمہارا پرابلم کیا ہے؟ رونے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ غلطی بھی کرتی ہو، روتی بھی ہو، حد ہو گئی، مطلب تم کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ایک پل کو چپ ہوا۔ اب بولو گی کچھ یا روتی رہو گی؟ آپ نے کہا تھا ہم فرینڈز ہیں، مجھ سے غلطی بھی ہوئی تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، نہ مجھے سوری کہنے کی ضرورت ہوگی آپ سے۔ آریان نے پھر اس کی بات کاٹی۔
غلطی ہوئی مجھ سے، تب یہ نہیں جانتا تھا کہ پاگل کر دو گی مجھے۔ اگر پتہ ہوتا تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہوگی تو بہت دور رہتا تم سے۔ بس اب چھوڑو میرا پیچھا، اس نے غصے سے کہا، لیکن معنی وہ نہیں تھے جو مہک کی سمجھ میں آئے۔ یہاں اس کا مطلب کچھ اور تھا، اس لیے وہ بات کرتے ایک دم سے خاموش ہوا۔ اوکے، چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھنا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور کھانے پر نہیں آؤں گے، میں روتی رہوں گی اور پھر بھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ رونا روک کر ڈٹائی سے بولی، جو کرنا ہے کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہارے رونے سے یا ناراض ہونے سے میں نہیں آؤں گا۔ وہ بے نیازی سے بولا، اگر آپ آئیں گے، اگر دوست بنے ہیں تو آپ آئیں گے، وہ غصے سے بولی۔ اس نے موبائل دور کر کہا اور کال بند کر دی اور غصے سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کف کے بٹن بند کرنے لگا۔ پاگل لڑکی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھی رہو، روتی رہو۔ وہ تمہارا کزن کم مگیتر ہے نا، اسے کیوں نہیں ہرٹ کرتی؟ ہر بار میں ہی کیوں نظر آتا ہوں تمہیں؟ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بڑبڑانے لگا، پھر رکا اور کچھ سوچنے لگا۔ اگر وہ واقعی روتی رہی تو وہ وہاں آیا تو سب لون میں تھے۔ مہک ایک طرف کھڑی اس کی منتظر تھی، فل وائٹ ڈریس پر پک دوپٹہ کاندھے پر لیے، کاجل سے سجی آنکھیں بالوں کو چوٹی بنا کر سامنے کو کیے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا وہ اس کی جانب آئی۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گے۔ ہاں، سوچا ہو سکتا ہے پھر سے تمہیں گرنے گرانے کا من ہو اور میں نہیں تو اگر میں نہیں ہوا تو ہاں، سوچا ہو سکتا ہے پھر سے تمہیں گرنے گرانے کا من ہوگا اور میں نہیں ہوا تو کہیں کینسل نہ کرنا پڑے۔ کیوں، ساری دنیا میں ہی تو ہوں جو اس خاص کام کے لیے مقرر ہوں۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب تک ناراض ہیں آپ؟ نہیں، مطلب بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کو کہاں ملتا ہے ایسا موقع بار بار انسلٹ کروانے کا؟ اب کے اس کی جانب دیکھ کر بولا، کیسے دوست ہیں آپ، ہر بات پر طنز کرتے ہیں۔ اچھا ایک کام کیجیے، مجھے سزا دے دیں، وہ معصومیت سے بولی اور آریان نے اسے بخور دیکھا۔ ہے آریان، تھینک گاڈ تم آ گئے، سوری۔ آریان صدیقی وہاں آتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، اب تو عادت پڑ گئی۔ وہ ہاتھ ملاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، نہیں ایسی بات نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آریان ہلکا سا ہنسا۔ وہ سب اوپر چھت پر آئے جہاں خوبصورتی سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ وہاں صرف سارے کزنز اور کچھ فرینڈز وغیرہ تھے، گھر کے بڑے موجود نہیں تھے۔ خوبصورت لائٹ اور ہلکا سا میوزک بج رہا تھا۔ وہ ایک طرف آ کر چیئر پہ بیٹھ گیا۔ آریان، یہ آپ کے لیے، وہ ایک کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ اس نے وہ کارڈ لیا اور کھولا۔ خوبصورت کارڈ تھا جس میں سوری لکھا ہوا تھا۔ اس نے کارڈ سے نظریں ہٹا کر مہک کو دیکھا۔ مہک نے دونوں کان پکڑے۔ اس کی حرکت پر اسے ہنسی آ گئی۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، تم سے تو کوئی ناراض بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ خوبصورتی سے ہنستے ہوئے بولا، تھینک یو، یو آر گریٹ۔ وہ خوش ہو کر بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ آریان اسے دیکھتا رہا دیر تک۔ دعوت چلی، ہنسی مذاق، گانا بجانا، گیمز وغیرہ کھیلتے رہے، لیکن آریان ملک خاموشی سے بیٹھے رہا۔ نظر بھٹک کر بار بار مہک پر جاتی۔ آریان اور مہک کو ساتھ دیکھ کر ایک چبھن سی محسوس ہوتی۔ اب بھی وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ آریان بظاہر تو ایان اور نہال سے باتیں کر رہا تھا، لیکن سارا دھیان وہی تھا۔ ایک خوبصورت گانا بج رہا تھا جس پر کچھ کپلز ڈانس کر رہے تھے۔ آریان صدیقی اسے کھینچ کر ڈانس کے لیے لے گیا۔ وہ منع کرتی رہی لیکن نہیں مانا۔ اس کے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر ایک کمر میں ڈالے، دوسرے سے اس کے ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے ڈانس کرنے لگی۔ وہ یادیں جانے سنگ میرے کب چلی۔ آریان نے ڈانس کرتے ہوئے مہک کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیا اور اس سے نظریں ہٹائی۔ کچھ دیر نیچے دیکھنے لگا اور پھر دوبارہ دیکھا۔ آریان اور مہک مسکرا کر ڈانس کر رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے جو اسے برداشت نہیں تھا۔ دیتی ہے جو صدائیں ہوائیں، نہ جانے کیا بتائیں۔ وہ اٹھ گیا اور نہ کسی سے کچھ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ کچھ وقت بعد وقت گزرتا گیا اور اپنے سوالوں کا جواب ملتا گیا۔ ہر جواب کے ساتھ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کہاں سوچا تھا کہ محبت اس مقام پر لے آئے گی جہاں نہ آگے جانے کا رستہ ہے نہ پیچھے مڑنے کا آپشن۔ ایک غیر معمولی خاموشی تھی جو اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے ان سارے رستوں سے قطع کیا جو مہک تک لے جائیں۔ ایان سے بھی تعلق براہ راست ہی رکھا، وہ بھی کام کی حد تک اسے اپنے وجود سے دور رکھنے کی ساری کوشش کی۔
لیکن اپنے دل و دماغ سے نکالنے میں ناکام رہا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ وہ ملک صاحب کے ہمراہ وہاں گیا۔ ابرار صاحب نے دونوں کا ویلکم کیا اور اس نے اطراف میں نظریں دوڑائی۔ وہ اسٹیج پر سب کے ساتھ کھڑی تھی، رخ دوسری جانب تھا۔ ملک صاحب نے اس کے نظروں کے تعقب میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے۔ عفان اسٹیج پر مائک لیے آیا۔ مہک اور آریان کی انگیجمنٹ کا اعلان کیا۔ گھر والوں نے اچانک فیصلہ کیا تھا اور آج ہی دونوں کی منگنی کر دی جائے۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ ایک دم سے شوق ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ مہک اور آریان صدیقی اسٹیج پر تھے۔ آریان بلیک سوٹ میں اور مہک خوبصورت لائٹ گرین اور وائٹ ڈریس میں مربوط تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہنائی۔ آریان کی نظریں مہک کے چہرے پر جم گئی۔ مہک نے آریان کو رنگ پہنا کر اطراف میں دیکھا۔ نظر آریان پر ملک پر پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرائی، لیکن وہ اسی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد، ناراضگی، شکوے نہ جانے کیا کیا تھے۔ وہ ایک پل کو چونکی، لیکن اگلے ہی پل کسی کے پکارنے پر دھیان دوسری طرف چلا گیا۔ لیکن ملک صاحب کا دھیان اسی پر تھا۔ اس کے اتنے وقت سے خاموشی، اداسی، ہر سوال کا جواب آج انہیں مل گیا تھا۔ آریان وہاں سے چلا گیا کیونکہ اس کے بعد ایک پل بھی وہ وہاں کھڑا رہنا ناممکن تھا۔ گھر آ کر وہ اپنے روم میں آیا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا ڈرا کھولا اور اس میں سے وہ پائل نکالی جو مہک کی تھی۔ اسے وہ پائل وہاں سے نکلتے وقت ملی تھی۔ اسی دن کے بعد اس نے اسے وہ پائل نکالی اور چند یوں ہی دیکھتا رہا۔ آئی ڈونٹ لو یو، آئی ہیٹ یو۔ سنا تم نے؟ آریان ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک لڑکی کے چلے جانے سے، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یوں ہی اچانک منگنی کرنا گھر والوں کا فیصلہ تھا۔ سبھی اس فیصلے سے بے حد خوش تھے۔ جانے سے پہلے دونوں کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی اور دونوں طرف تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دونوں کا تعلق منگنی کے بعد بھی ویسا ہی تھا، اچھے دوستوں جیسا، جو کہ ہر رشتے میں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار دونوں کی بات ہو جاتی۔ آریان ملک بدل چکا تھا، اب صرف اسے آنکھیں بولتی تھی۔ اسے مہک سے بے انتہا محبت تھی، زبان سے نہ صحیح لیکن دل ہی دل میں وہ اس بات کو قبول کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد وہ روم میں اندھیرا کیے زمین پر بیٹھا، بیڈ سے ٹیک لگائے، ایک پیپر فولڈ کیے، وائٹ شرٹ کے 3 بٹن کھولے، وائٹ پینٹ ماتھے پر بکھیرے بال، ہلکی بڑی شیو، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی، ایک ہاتھ میں سگریٹ لیے رہ کر ایک کش لگاتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ آریان، ملک صاحب اندر آئے اور اس نے فوراً سگریٹ پھینکا اور سیدھا ہوا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیڈ، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے بنا دیکھے کہا۔ آواز میں سنجیدگی تھی، پہلے کی طرح کوئی شوخی نہیں تھی۔ ملک صاحب نے اسے بغور نوٹ کیا۔ اس طرف اندھیرا کیے خاموش کیے کیوں بیٹھے ہو؟ دا گریٹ آریان ملک کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ ہلکا سا ہنسے، لیکن ہنسی سے بھی درد آیا تھا۔ کہاں ہے وہ آریان ملک جو ہر وقت ہنستا، خوش رہتا، جس نے کبھی اداس ہونا نہیں سیکھا، جس سے ہار جانا مجھے خوشی ہوتی؟ وہ ہر بات میں آگے تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا اور اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ڈیڈ، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں لاکھ کوشش بھی کر لوں، اس سے سب نکل ہی نہیں پا رہا۔ میں ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے ہاتھ میں گرا۔ میرا بیٹا اتنا کمزور نہیں کہ کوئی چیز اسے ہرا سکے، اسے دنیا کی ہر خوشی کا حق حاصل ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے بندوں کو وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ وہ کتنی ہی دیر معصوم بچے کی طرح وہ نظروں سے کسی کو ڈھونڈتا آگے بڑھا۔ ہچکیوں کی آواز قریب سے قریب ہوتی رہی۔ ایک دوسرے کمرے میں تلاش کیا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر آواز آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ ایک کونے میں سرخ جوڑا پہنے، گھٹنوں میں سر دیے، زور زور کے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مہندی کے ہاتھ پیروں کے گرد پھیلائے، چہرہ چھپائے وہ تجسس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا اور تب اس نے سر ہٹایا۔ مہک، آریان کے منہ سے دھیمی آواز نکلی۔ کیا ہوا مہک؟ وہ اس کے ہاتھ کو تھامنے لگا تو ایک دم سے وہ غائب ہو گئی، جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ پریشان سا ہو کر اس جگہ کو دیکھنے لگا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور اٹھ کر اسے پکارا۔ مہک! ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی، ماتھے پر بہت سارا پسینہ۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایسا خواب کیوں دیکھا میں نے؟ کیا وہ کسی پرابلم میں نہیں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی شادی ہے، وہ تو خوش ہوگی، بہت خوش ہوگی۔ یہ سب میرا وہم ہے۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگا
اور پھر ایک گہری سانس لے کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے مسکرا کر فون کان سے لگایا۔ جی بولیے جناب، بڑے دنوں بعد یاد کیا۔ ہم نے یاد تو کیا، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ پچھلے 3 مہینوں سے ملک سے باہر ہے، کب تک واپس آنے کا ارادہ ہے؟ دوسری جانب ظاہر تھا ارادہ تو ہمیشہ یہی رہ جانے کا ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی لیکن آواز نارمل تھی۔ ارے یار ایسا مت کرو، دا گریٹ آریان ملک کو بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، جلدی آؤ، وہ بولا اور آریان نے کہکا لگایا۔ اور بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ کچھ دیر وہ اس سے باتیں کرتا رہا، پھر کال کاٹی، گاڑی روک کر ایک بلڈنگ کے اندر جانے لگا۔ تب ہی دوبارہ موبائل بجا اور ملک صاحب کی کال دیکھ کر مسکرایا۔ آریان اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ڈیڈ بولے۔ یس ڈیڈ، تم فوراً یہاں آ جاؤ۔ ان کی آواز سے پریشانی کا گمان ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ اس نے ان کی آواز سے اندازہ لگا کر فکر سے پوچھا۔ ہاں تم یہاں آ جاؤ تو بات کرتے ہیں۔ اوکے ڈیڈ۔ اس نے فون بند کر کے رکھا اور ایک پل کو لب پیچتے سوچنے لگا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ ملک صاحب کی ساری بات سن کر اسے پریشانی اور حیرت ہوئی۔ ہاں ایان سے پتہ چلا ہے کہ کل رات اس لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ نہیں ڈیڈ، ضرور کوئی کنفیوژن ہے، میں جانتا ہوں اسے، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کیا بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے، وہ بے یقینی سے بولا۔ یہ تو کسی کو نہیں پتا کیا وجہ ہے۔ احمد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بھی کافی سیریس ہے، ظاہری سی بات ہے، کل بیٹی کا نکاح ہے، ایک دن پہلے ایسی خبر ملی تو باپ کی کیا حالت ہوگی۔ اتنا کچھ ہو گیا مجھے پتہ تک نہیں چلا، یوں ہی کیسے ہو گیا؟ وہ سامنے دیوار پر نظریں جمائے سوچنے لگا۔ آریان، ملک صاحب نے اسے مخاطب کیا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ بیڈ پر نیم جان پڑے احمد صاحب کی نظریں سامنے تھیں۔ ان کی حالت اب بھی بہت سیریس تھی، آکسیجن ماسک لگا تھا، ان کی آنکھوں میں تکلیف کے آثار تھے۔ ٹھیک سامنے صوفے پر نکاح خواہ کے ساتھ ان کے بھائی اور ملک صاحب موجود تھے۔ وہیں پاس صوفے پر ایان کے ساتھ آریان بیٹھا تھا، ڈارک گرین شرٹ ہمیشہ کی طرح 2 بٹن کھولے، وائٹ جینز، ایک ہاتھ میں مختلف بینڈز پہنے، اسپاٹ چہرے کے ساتھ۔ کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور 7 افان امی اور چاچی کھڑی تھی، بلو ڈریس پر وائٹ دوپٹہ سر پر لیے، اس کی خالی خالی نظریں اپنی مہندی سے سجے ہاتھوں پر تھیں۔ جہاں آریان کا نام لکھا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کچھ گھنٹوں میں اتنا کچھ بدل جائے گا، اس کی قسمت ایسے بدل جائے گی، سالوں کی حقیقت ایک پل میں بدل جائے گی۔ مہندی کسی کے نام کی لگی اور کسی اور کا نصیب بن گئی۔ آریان نے ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور نکاح نامے پر دستخط کیے۔ نکاح خواہ نے دعا کروائی اور مہک کی جانب مڑ کر نکاح کے کلمات دہرائے، لیکن وہ خاموش تھی۔ صباحت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آئی، سر اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اسبات میں سر ہلایا۔ قبول ہے، اس نے نظر نیچے کر کے کہا اور دوسری بار پوچھا کیا؟ آریان کی جانب دیکھا اور اس سے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھیں بند کی اور کہا قبول ہے۔ یوں ہی آنکھیں بند کیے تیسری بار اس نے قبول ہے کہا۔ چند سیکنڈ بعد آنکھیں کھولی، کانپتے ہاتھوں سے دستک کیے، ایک آنسو اس کے رخسار پر گرا اور پھر اس کا چہرہ بھیگتا رہا۔ آریان، ایان، عفان اور سب گلے ملے لیکن چہرہ سپاٹ تھا۔ مہک اٹھ کر احمد صاحب کے پاس آئی، بیڈ کے کنارے پر بیٹھی، انہوں نے کانپتے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھنا چاہا لیکن اس نے پہلے ہی ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا اور بے اختیار روتی گئی۔ صباحت بیگم نے اسے کندھوں سے تھاما، ان کے بھی آنسو رواں تھے، پھر اسے کھڑا کیا، وہ ان کے سینے سے لگ کر بے آواز روتی رہی۔ آریان بھی احمد صاحب کے پاس آیا اور انہوں نے تشکر سے انہیں دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ملک صاحب نے بھی وہاں آ کر ان سے ہاتھ ملایا اور انہیں مبارکباد دی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، نکاح کے 10 دن پہلے شادی ہونی تھی اور نکاح کے 2 دن پہلے ان سب نے آنا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں آئے، بلکہ ایک خبر آئی، پھپھو نے ڈھیر ساری معافیاں مانگتے ہوئے اطلاع دی کہ آریان نے کسی سے نکاح کر لیا۔ وجہ سننے کی ہمت ہی نہیں بچی۔ اتنا سن کر ہی احمد صاحب کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ ہانیہ نے بات کر کے وجہ معلوم کرنا چاہی لیکن ایان نے سختی سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر بات کی تو ان کے رشتے پر اثر پڑے گا۔
پپھو نے دوبارہ فون نہیں کیا، نہ کسی نے پوچھنے کی کوشش کی، کیونکہ سب احمد صاحب کو لے کر پریشان تھے۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ وہی شام کا وقت تھا اور وہی اس کا پسندیدہ لون کا حصہ۔ جہاں خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، موسم کچھ بدلا تھا تو حالات اب وہ بڑبڑاتی گانا گاتی، ہنستی کھلکھلاتی نہیں بلکہ خاموش تھی۔ اس جگہ سے بہت سی یادیں جڑی تھی۔ وقت گزرا تھا، انسان چلے جاتے ہیں لیکن یادیں نہیں مٹتی۔ ہر وقت اس کی اہمیت کا احساس دلاتا۔ پچھلے چند مہینوں میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، لیکن اسی طرح اچانک آریان کے بدل جانے سے وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اسے کسی طرح یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ مہک، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر چلو۔ مدیحہ وہاں آئی، وہ بولی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ مہک، بھول جاؤ پچھلا سب کچھ، اب آگے کا سوچو۔ گزرے ہوئے کل میں جینے سے صرف تکلیف ہوتی ہے۔ تم ایسی اداس رہو گی تو سب پریشان رہیں گے۔ مدیحہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی، چلو اندر۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی اور اس نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو تم چلو، میں آتی ہوں۔ مدیحہ نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ آنکھیں بند کیے اپنے آنسو روکنے لگی۔ دھیمے قدموں سے چل کر جھولے پر بیٹھی۔ آریان اندر جاتے جاتے اسے دیکھ کر رکا، وہیں آ کر پاس بیٹھ گیا۔ مہک نے محسوس کیا لیکن دیکھا نہیں۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے سامنے نظریں جمائی، دھیمے سے پوچھا اور مہک نے اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، اسے لگا نہیں پوچھنا چاہیے تھا، چند یوں ہی خاموشی رہی۔ آپ بنا غلطی کے سوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہو، ویسے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رکتے رکتے بولی۔ آریان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ فرق نہیں پڑتا تو رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا اور مہک نے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے۔ لیکن پھر روتی رہی۔ اس نے مجھے میری غلطی بھی نہیں بتائی، وہ بے آواز روتی رہی۔ کیسے بتاتا جب تمہاری کوئی غلطی ہی نہیں؟ مہک کی نظریں اب پیروں پر اور آریان کی اس کے چہرے پر تھی۔ غلطی ہو نہ ہو، قصور ایک لڑکی کا ہی کہلاتا ہے۔ سب کو اس کی خامی نظر آتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کسی کے بھروسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے ہم غلط نہیں تو کسی کا بھی سوچنے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے لیے میری خوشی، میری مرضی، میری اہمیت۔ تو پھر وہ بولتے ہوئے رکی۔ ضرور کوئی وجہ ہوگی، مجھے بھی نہیں لگتا وہ جان بوجھ کر ایسا کرے گا۔ ڈونٹ وری، میں پتہ کر لوں گا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی وجہ ہو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کچھ جاننے سے کیا ہوگا؟ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی اور اس کے سامنے کسی اور کے لیے رو رہی تھی۔ وہ کیسا محسوس کر رہا تھا خود ہی جانتا تھا۔ چلو اندر چلتے ہیں، رات ہو رہی ہے، وہ اٹھ کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ مہک نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اٹھ گئی۔ احمد صاحب کی طبیعت اب بہتر تھی، انہیں گھر لایا گیا۔ مہک بہت ہی کم کمرے سے نکلتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اسے اداس دیکھ کر اس کے اپنوں کو بھی تکلیف ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس کی پوری طرح کسی اور کی ہو جانا تھا۔ سرخ جوڑے میں دلہن بنی خاموشی اس کے بازو بیٹھی تھی، اس کی طبیعت ناساز تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں اداس تھیں۔ وہ مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا لیکن سارا دھیان اس کی جانب تھا۔ اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ احمد صاحب کی طبیعت بہتر تھی، اس لیے دھوم دھام سے شادی ہو رہی تھی، بہت اچھا انتظام کیا گیا اور سب ہی خوش تھے۔ آر یو اوکے؟ یہی بات وہ اکثر اس سے پوچھتا۔ آج تو بہت دیر سے اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اس بات میں ہلکا سا سر ہلایا۔ تم اتنی خاموش، اتنی اداس اچھی نہیں لگتی، ہنستی مسکراتی غلطیاں کرتی اچھی لگتی ہو۔ دل میں جو ہے وہ کہہ دو، نکال دو، خالی کر دو اسے، ہر درد، ہر اداسی سے۔ یاد رکھو میں سب سے پہلے تمہارا دوست ہوں جس سے تم اپنا ہر غم بانٹ سکتی ہو۔ آریان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ جو ہوا بھول جاؤ پلیز مہک، مجھے تھوڑا وقت چاہیے آریان، وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ 13 سال اس حقیقت کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے جب بھی اگلی زندگی کا سوچا ہے وہی سوچا ہے اور اچانک ایک دم سے۔ جتنا چاہیے وقت لے لو، بس اب رونا مت، یاد رکھو ہر موڑ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ آریان نے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ آریان نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اس بات بھی سر ہلایا۔
وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی اور چینج کر کے باہر آئی۔ مسلسل چکر آنے لگے تھے، لڑکھڑانے لگی، لیکن آریان نے تھام لیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، بخار ہے، تم نے دوائی لی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ارحان نے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا اور دوائی دی اور پانی دیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ آریان نے پھر پوچھا اور اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ مدیحہ اور حیا نے اسے زبردستی تھوڑا کھلایا تھا۔ اوکے، تم پھر سو جاؤ۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو آریان بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ مہک کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ اس کی بلو شرٹ پر ڈارک بلو جینز پہنے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سوتے سوتے وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ مہک کی نظر ایک پل کو اس پر تھم گئی۔ آج پہلی بار اس نے اسے اتنے غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ ہلکا سانولا، دلکش، نقوش کالے سلکی بال، ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس کے چہرے میں ایک مستقل مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کو مزید نکھارتی تھی۔ وہ شخص اچانک سے اس کی زندگی کا اتنا اہم حصہ بن گیا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے آریان نے آنکھیں کھولی۔ مہک نے گھبرا کر فوراً نظریں نیچے کر لی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ آریان نے اس کے ہاتھ میں گرفت مضبوط کی۔ ہاں میں وہ اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، لیکن آریان نے ہاتھ کی جانب دیکھا اور پھر خود ہی چھوڑ دیا۔ رات کو تمہیں بہت تیز بخار تھا اور بار بار امی پکار رہی تھی۔ ہاں، میں جب بیمار ہوتی ہوں تو امی کو ہی پکارتی ہوں اور وہی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آریان نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر بیڈ سے سر ٹکائے اوپر دیکھنے لگا۔ مائیں سب ہوتی ہی ایسی ہے، مجھے اب بھی یاد ہے میں جب تک سو نہیں جاتا تھا موم میرے سرہانے بیٹھی رہتی، جب وہ کہانی سناتی، میرے بالوں کو سہلاتی، دنیا جہاں کا سکون ملتا۔ جب تھک کر آنکھیں بند کرتا ہوں، موم کو یاد کرتا ہوں تو وہی سکون دیتی ہیں۔ وہ دھیمی آواز میں رک کر کہتا رہا، آئی ایم سوری۔ مہک کو لگا اس نے اس کو اس کی امی کی یاد دلوا دی۔ اب تو بیوی بن گئی ہو، اب بھی سوری؟ میڈم جی، شاید آپ کو پتہ نہیں، بیویاں سوری کہتی نہیں، شوہر سے کہلواتی ہیں۔ چلیے اب اگر آپ اجازت ہو تو بندہ کچھ دیر سو جائے۔ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا اور سرہانہ ٹھیک کرنے لگا۔ آریان، آپ میری وجہ سے ساری رات جاگتے رہے، وہ شرمندگی سے بولتی۔ شام کو بڑے ہی عالیشان طریقے سے ولیمے کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کی مشہور ترین ہستیاں تقریب میں شامل تھیں۔ روشنی اور خوشبو سے سجے لان میں خوبصورت سٹیج پر دونوں طرف ساتھ بیٹھے میڈ فار ایچ ادر لگ رہے تھے۔ آریان بلیک سوٹ میں اپنی خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا اور مہک بھی وائٹ خوبصورت ڈریس پہنے میک اپ قیمتی جیولری میں خوبصورت سجی ہوئی تھی۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہا تھا۔ ملک صاحب کی خوشی بھی دیدانی تھی۔ ان کے بیٹے کی خواہش جو پوری ہوگی، جس سے وہ اداس رہتا، خود کو بھول چکا تھا، ایک بار پھر اس کی پرانی خوشی واپس آ گئی۔ تم روتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی وہ کانوں سے ایئر رنگ نکال رہی تھی، کسی سوچ میں گم۔ جب آریان اندر آیا اور بیڈ پر آ کر اسے دیکھنے لگا، میں رو نہیں رہی، تم اپنی فیلنگ چھپا نہیں سکتی، یہ شاید میں محسوس کر لیتا ہوں تمہاری ہر فیلنگ کو۔ وہ کف کے بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ مہک نے ہاتھ دھو کر آئینے میں سے دیکھا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں نہیں لڑ سکتی اپنے جذباتوں سے، حالات سے۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، لیکن پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کمزور سی چوہے کوکروچ سے ڈرنے والی لڑکی ایک بہت ہی مضبوط لڑکی چھپی ہوئی ہے، بس ضرورت ہے اسے باہر نکالنے کی۔ پھر میں تو ہوں نا ہر قدم پر تمہارے ساتھ، بس بھول جاؤ سب کچھ جو ہوا، اسے چھوڑ دو۔ کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ کھڑکی سے لان کا جائزہ لے رہی تھی جہاں بہت خوبصورت رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی، بالکل آپ کی طرح۔ ملک صاحب نے اسے دیکھ کر جواب دیا اور وہ گھبرا کر مڑی اور ندامت سے نیچے دیکھنے لگی۔ السلام علیکم ڈیڈ، اس نے انہیں سلام کیا۔ ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے جواب دے کر اس سے دعا دی۔ یہ پھول آپ کی طرح ہیں، آپ بھی اگر ہنستی رہیں گی تو آپ ان پھولوں کی طرح رہیں گی۔ جی ڈیڈ، وہ پہلی بار ان سے بات کر رہی تھی اس لیے گھبرا رہی تھی۔ آپ ہماری بیٹی ہیں اور ہم اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھنا چاہتے۔ چلیے ناشتہ کرتے ہیں، انہوں نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ انہیں ساتھ ہی ناشتہ کیا اور بات بھی ان کے ساتھ کرتی رہی۔ اسے واقعی اچھا لگا اور اس کا ڈر بھی کم ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ روم میں آئی تو آریان بیگ میں فائل رکھ رہا تھا جس میں پہلے سے کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ مطلب وہ کہیں جا رہا تھا؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے بیڈ کے قریب آ کر کہا۔ میں نہیں، ہم جا رہے ہیں، وہ فائل رکھ کر وارڈروب کی جانب بڑھتا لگا۔
کچھ ٹائم سے میں کینیڈا میں تھا، وہاں ایک پروجیکٹ پر کام کرتا تھا۔ ڈیڈ کے بلانے پر یہاں آنا پڑا، لیکن اب واپس جانا ہے، اب اکیلے تو نہیں جا سکتا۔ اس نے بات ادھوری کی۔ آریان پلیز آپ اکیلے ہی چلے جائیں۔ اکیلے چلا جاؤں تاکہ میرے پیچھے تم یہاں شوق سے روتی رہو۔ وہ دوبارہ کپڑے لینے جانے کے لیے مڑا۔ جی نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ جلدی پیکنگ کرو، آج شام تک نکلنا ہے۔ یہاں آنے کی وجہ سے بہت کام پینڈنگ پڑا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ وہ بیگ پیک کرتا ہوا پریشانی سے بولا۔ میری وجہ سے آپ کو بہت پرابلم ہوگی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ آریان اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سوری میں، اس نے لبوں سے الفاظ ادا ہوتے اس سے پہلے آریان نے شہادت کی انگلی ہلکے سے اس کے لبوں پر رکھ دی اور مہک نے نظریں جھکا لی۔ اسے قریب ہو کر مہک کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکے سے کہا اور دھیرے سے انگلی ہٹائی۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کاندھے کے پیچھے کیا اور جھک کر کان کے قریب ہوا اور دھیمی سی آواز میں آئی لو یو کہا۔ مہک نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو خوبصورتی سے مسکرایا۔ بنا مڑے دھیرے دھیرے 4 قدم پیچھے ہوا اور پھر مڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اگلے کئی منٹ یوں ہی کھڑی رہی۔ آریان فریش ہو کر اپنی وائٹ شرٹ پہنے وہیں آ گیا۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور دھیمے سے پیچھے ہوا۔ وہ ایک شہر سے باہر آئی اور مسکرائی۔ بہت خوبصورت ہے، بہت سکون ہے یہاں، ایسا لگتا ہے ساری دنیا کی خوبصورتی آ کر یہاں رکی۔ اس کا جواب دے کر وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ واقعی اس لیے مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے۔ اچھا چلو، باقی صبح دیکھ لینا، فی الحال بہت بھوک لگی ہے اور تھکان سے نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ اندر کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ مہک بھی اس کے پیچھے اندر آئی اور دونوں باہر نکلے۔ اس سے پہلے اچانک لائٹ چلی گئی اور روم میں اندھیرا ہو گیا۔ کھڑکی سے آتی چاندنی تھی جس سے کمرے میں کچھ روشنی تھی۔ یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ 1 منٹ میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر باہر جانے لگا، لیکن مہک نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز مت جائیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اوکے ریلیکس، شکر ہے خدا کا کہ لائٹ چلی گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ورنہ تم میرے اتنے پاس کیسے آتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولا اور مہک نے نظریں جھکا لی، لیکن وہ اسے دیکھتا رہا اور محفوظ ہوتا رہا۔ اچھا تم بھی میرے ساتھ چلو، وہ اس کی نروس کو محسوس کرتا ہوا بولا اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ فرینڈز، اس ناول کا اختتام ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔